اور सेगमेंट हमारा है आओ बात करें, जिसमें हम आपसे गुफ्तगू करते हैं, आप हमसे गुफ्तगू करते हैं। और आज इसमें एक स्पेशल सेशन है दावत इस्लामी के तर्जुमान हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब के साथ। हम उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जरा गुफ्तगू करनी है दावत इस्लामी के हवाले से। वो जब हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो हम जो है उनको गुफ्तगू में शामिल कर लेंगे, उनसे कुछ सवालात भी करेंगे और उनका पैकेज भी इंशाअल्लाह ताला आपके सामने पेश करेंगे। बात हमारी हो रही थी इखलाक पर, इखलाकियात पर, इस आदत पर कि दूसरों को इज्जत देनी है। तो ख्याल रखें अपनी गुफ्तगू से, अपने आदात से, हमारे तर्ज़े जिंदगी से किसी को तकलीफ ना हो। हम दूसरों को इज्जत देंगे तो रब ताला हमारे इज्जतों में इजाफा फरमाएगा। तो चलते हैं दावत इस्लामी के तर्जुमान हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब की जानिब। वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शबीर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अब्दुल हबीब भाई, आप ठीक हैं? बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको रमजान की मुबारकबाद और आपके सारे रुफका को रमजान की मुबारकबाद। अमीर दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहू आलिया को और आपकी पूरी शूरा को, आपके तमाम साथियों को जो मुझे देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको रमजान की मुबारकबाद और ढेरों दुआएं। जो आप काम करते हैं पूरा साल उस पर भी और इस मरतबा जो कर रहे हैं इस पर भी बहुत ज्यादा नेक ख्वाहिशात का इजहार है आपके लिए। आपको भी बहुत बहुत रमजान की मुबारक हो शबीर भाई, और अल्लाह करीम ये माह रमजान हम सबके लिए बरकत वाला बना दे और अल्लाह करे कि जो काम ये चल रहा है जिसके खिलाफ के साथ ये और अच्छे अंदाज से चलता नहीं। माशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि दावत इस्लामी तो सोम सलात की आलमगीर तहरीक थी, जो नमाज, रोजा, हज, ज़कात, शरई उसूल, जिंदगी को बेहतर बनाना, अपने नफ्स को मारना, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के तहत जिंदगी गुजारना, ये उसका काम था। और उसके इस काम के सिलसिले में उसने कई शोबे कायम किए, जिसमें तदरीस का शोबा है, जिसमें मकतबतुल मदीना है, जिसमें जो है वो आपके यहाँ सुन्नतों का जो है प्रचार करने के लिए जो सिस्टम आपने बनाया है उसके मुख्तलिफ शोबे हैं। आपके मदारिस हैं, आपने नाजरा कुरान पढ़ाना, लोगों को हाफिज कुरान बनाना, लोगों को आलिम बनाना। फिर आपके यहाँ मदनी जो है वो पंसूरे जिस तरह से आते हैं, मदनी इनामात जिस तरह से आते हैं, तावीज़ात जिस तरह से आते हैं, फिर आप जिस तरह से लोगों को तरीक़ा तबलीग के लिए मदनी काफिलों में सफर करवाते हैं। मुझे भी ये सादत मिली, मैं भी गया हूँ और बड़ा लुत्फ आता है। तो ये सारे आपके शोबे थे, तो ये वेलफेयर का शोबा, ये खिदमत खल्क का शोबा, ये थैलीसीमिया के मरीजों के लिए खून का अतिया देने वाली अपील और इसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुहिम बना लेना, ये सारे ख्यालात किस तरह से आए और राशन वगैरह जिस तरह से आप हजरात दे रहे हैं, ये पूरा निजाम बनाना है, ये ख्याल कैसे आया? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो शबीर भाई आपका और आपके चैनल वालों का शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया अपनी बात करने का, हमारे लिए सादत पेश किया। इज्जत बख्शी, अल्लाह पाक आपकी इज्जतों में इजाफा फरमाए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। दावत इस्लामी 1980-81 में बनने वाली तहरीक है और ऑलमोस्ट 40 साल से हो गए हैं। और दावत इस्लामी का जो मेन मकसद, जिसको आप कहें कोर काम कहें, वो बड़ा खूबसूरत एक हमारा जुमला है जिसको हम हमारा मदनी मकसद कहते हैं। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। तो इस कोशिश को करने के लिए दुनिया भर में जो हमने सिस्टम बनाया, जिसका माशाल्लाह एक बहुत अच्छा इंट्रो आपने दिया, लेकिन शायद बहुत सारे नाजरीन को ये नहीं पता, चूंकि हमारा एक नेटवर्क बड़ा जबरदस्त है, हम गली मोहल्लों तक की सतह तक मौजूद है। हमारे लाखों कारकुनान जिसको आप कहते हैं, हम जिम्मेदारान कहते हैं, वो हमारे गली मोहल्लों में पूरे पाकिस्तान बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के कई मुल्कों में मौजूद है। तो जब भी पाकिस्तान में बिलखुसूस कोई डिजास्टर आया, और ऐसा डिजास्टर आया जब मुल्क को, कौम को मदद की जरूरत पड़ी, तो दावत इस्लामी ने उसमें रिएक्ट किया। क्योंकि पहले मीडिया इतना फाल नहीं था, हमारा अपना चैनल भी नहीं था। मैं आपको लिए चलता हूँ 2005 में, रमजान ही का महीना था। 2005 में पाकिस्तान के कश्मीर में ऐसा जलजला आया जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। बहुत सारी एनजीओ, बहुत सारे लोग बाहर निकले, उन्होंने काम किया।
مگر دعوت اسلامی نے بھی اس میں کلیدی کردار ادا کیا. اچھا ہمارے لیے فائدہ یہ تھا شبیر بھائی کہ ہمیں کراچی سے یا حیدرآباد سے لوگ نہیں بھیجنے پڑے کشمیر. ہمارے لوگ تو پہلے کشمیر میں موجود تھے, اسلام آباد میں بہت بڑی ایگزسٹنس تھی ہماری, تو ہم نے وہیں سے سارا سامان وہاں پہنچایا اور اس کے بعد لوگوں کی مدد کی گھر بنانے میں. اچھا اس زمانے میں بھی صرف پیسوں کی ضرورت نہیں تھی, لوگ دبے ہوئے تھے, ان کے جنازے پڑھانے تھے, ان کو غسل دینا تھا, ان کو کفن دینا تھا. تو اس وقت دعوت اسلامی نے یہ بھی کام کیا کہ جنازے بھی کیے, کھانا بھی پہنچایا. اچھا پھر اس کے بعد ان کی ریہیبلیشن تھی, اس کے لیے ان کے بچوں کو مدرسوں میں داخل کیا, ان کو مورال سپورٹ چاہیے تھا. یہ سب چیز 2005 میں ہوئی. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے چند سالوں سے یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ کئی سال تو ہمارے ایسے گزرے کہ سالانہ سیلاب آنے لگ گیا. ہر سال یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ سیلاب ہی آنا ہے. تو اب سیلاب جب آیا تو اس میں ہم نے کروڑ روپے کی یہ امداد تقسیم کی. اور اب جب یہ صورتحال کورونا وائرس کی وجہ سے ڈیولپ ہوئی تو ماشاءاللہ آپ بھی دعوت اسلامی کو بہت قریب سے جانتے ہیں. قبلہ امیر اہل سنت جو ہے مولانا الیاس ستار قادری صاحب, ان کو اللہ نے بڑا نرم دل دیا ہے. جب یہ کورونا وائرس کا پرابلم آیا تو سارے ملک میں لاک ڈاؤن ہوا اور غریب آدمی کہاں جائے. انہوں نے وہی اناؤنسمنٹ کیا کہ دعوت اسلامی والے نکلیں اور مسلمانوں کی غریبوں کی مدد کریں. الحمدللہ لوگوں نے ہمیں احتیاط دیے اور وہ کنٹینیو دے رہے ہیں. اور ہمارا ایک سسٹم ہے تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک, سندھ کے انٹیریئر, پنجاب کے انٹیریئر ایریاز میں بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں بوٹھوں میں جا کر, کیونکہ وہاں ہمارے اسلامی بھائی پہلے سے ہی ایگزسٹ کرتے ہیں, تو ان تک یہ راشن اور یہ سب پہنچایا جا رہا ہے. اور ایک اور بات آپ نے ماشاءاللہ سوال ہی اتنا بڑا کر لیا ہے. جی بات کیجیے. جی تیلیسیمیا والی بات بھی کر لوں کہ نو ڈاؤٹ اب تک آپ کو جان کر بھی خوشی ہوگی اور آپ کے ذریعے سے آپ کے ناظرین کو جان کر خوشی ہوگی کہ 18,000 کے قریب ہم الحمدللہ جو خون کی بوٹلز ہیں وہ دے چکے ہیں. اور جس میں اور ہم نے اس میں کیٹ صرف تھیلیسیمیا کی بھی نہیں لگائی. اپیل تو نو ڈاؤٹ جب تھیلیسیمیا کے بچوں کی ہماری طرف آئی اور امیر اہل سنت نے جب بھی دیکھا مدری چلے تو یہ فوٹیجز چلے کہ بچے بورڈ اٹھا کر کھڑے ہیں کہ ہماری جان بچائیں. تو ماشاءاللہ انہوں نے رائٹ اوے اناؤنس کیا کہ دعوت اسلامی والے نکلے. حالانکہ شبیر بھائی آپ سمجھتے ہیں جیسے ہی کورونا وائرس کا یہ معاملہ آیا تھا تو لوگ گھر سے نکلنے میں بھی ڈر رہے تھے, ہاسپٹل جانے میں اور زیادہ کانشیس تھے کہ پتہ نہیں وہاں وائرسز ہوں گے. اور خون دینا یہ بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے. تو اس میں جو الحمدللہ لوگ باہر نکلے. ہم نے بھی تمام جو اس کی SOPs تھی اس کا خیال رکھا, اس کے جو پریکاشنز تھے اس کا خیال رکھا, اور 18,000 کے قریب ہم بوٹل دے چکے ہیں. اور ہمارا اعلان یہی ہے کہ پاکستان کے کسی بھی ادارے کو اگر خون کی ضرورت ہے, چاہے وہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے ہو یا دیگر مریضوں کے لیے ہو, ہم انڈیویجولز کو تو خون اس لیے نہیں دے سکتے کہ ہمارے پاس خون جمع کرنے کی اور اس کی سسٹم بنانے کی اسکریننگ کی فیسلٹی نہیں ہے, لیکن ہم اداروں کو دینے کے لیے تیار ہیں. ہم نے حکومتی اداروں کو بھی اور ہم نے جو نارمل جو پرائیویٹ ادارے ہیں 18,000, یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. کیا بات, الحمدللہ یہ دعوت اسلامی نے کر دکھایا. اچھا اب یہ بتائیں, پہلے تو میں یہ بتا دوں ناظرین کو کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ خون دینے چلے گئے, خون دے کے آ گئے, وہاں پہ انتظام ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو ہم اس اسٹینڈرڈ کا کہہ سکیں جو حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق ہو, بالخصوص اس کورونا وائرس کی اس فضا میں. لیکن دعوت اسلامی کا یہ طرح امتیاز ہے کہ جب آپ وہاں ان کے مراکز پر ڈونیٹ کرنے کے لیے خون کے ڈونیٹ کرنے کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو سارے کے سارے جو احتیاطی تدابیر کے سسٹم ہیں وہ پورے کے پورے وہاں پہ فالو کیے جاتے ہیں, اور اسٹیپ بائی آپ کو وہاں پر خون کی جگہ پہ جہاں سے خون آپ کو دینا ہے اس جگہ تک پہنچایا جاتا ہے. باقاعدہ اسپرے ہوتا ہے, باقاعدہ سینیٹائز ہوتا ہے, باقاعدہ جو ہے وہ جو آپ سے یہ سارے کام جن کے ذریعے ہوتے ہیں انہوں نے ماسک, سینیٹائزر, ساری چیزیں, دستانے پہننا, اور جو بھی پریکاشنز بتائے گئے ہیں وہ سارے حفظان صحت کے عین اصولوں کے مطابق وہ پریکاشنز لیے جاتے ہیں. حالانکہ یہ دعوت اسلامی کوئی میڈیکل کی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے, لیکن رب تعالیٰ نے اس کو یہ نوازا ہے کہ یہ ہر رنگ میں رنگ جاتے ہیں. جہاں انسانیت کی بات ہو, جہاں پاکستانیت کی بات ہو, جہاں دین کی بات ہو, وہ رنگ فوراً اختیار کر لیتے ہیں, اور یہ اللہ اور اس کے رسول کا خاص کرم ہے. ایک پیکیج بھی دیکھتے ہیں حبیب بھائی, عبدالحبیب بھائی آپ کی اجازت سے, اور دیکھتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس پیکیج کے ذریعے کہ دعوت اسلامی کس طرح کام کر رہی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. اپنوں کو خوش کر پاؤں گا, اپنوں کو خوش کر پاؤں گا, دل میں جب یہ ہوتا ہے, اپنوں کو خوش کر پاؤں گا, دل میں جب یہ. ہم اس وقت گگر پھاٹک کے قریب
خان محمد بلوچ گوٹ میں حاضر ہیں۔ کوئی اٹھا لے۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے قافلے والوں نے، ہماری پوری ٹیم نے اس گوٹ کے گھر گھر جا کر اسلامی بھائیوں کو راشن پہنچایا۔ درد اگرچہ ہوتا ہے، درد اگرچہ میرے پیچھے آپ یہ جھوپڑیاں دیکھ سکتے ہیں، میرے پیچھے کیا آپ یہ آسودگی دیکھ سکتے ہیں، یہ سادگی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی دعوت اسلامی آپ کا ڈونیشن لے کر کہاں تک پہنچ رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم آگے بھی جائیں گے۔ دعوت اسلامی کا بہت شکریہ کہ اس مشکل حالات میں وہ خود آ کر گھر گھر جا کر راشن تقسیم کر رہی ہے۔ اگر دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہر گھر تک انشاءاللہ جو اس وقت پریشان حال ہیں اس گھر تک راشن پہنچ سکے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو دیکھیں، نہ کوئی تصویر ہے لینے والے کی، نہ عزت نفس کا کوئی معاملہ آیا، یہ ہے صحیح اسلامی طریقہ۔ عبدالحبیب اتاری صاحب یہ بتائیں کہ فنڈز کہاں سے آتے ہیں اور مینجمنٹ آپ کی کس طرح سے ہوتی ہے اس سارے کاموں کے لیے، اسپیشلی اب جو راشن کا کام بھی شروع کیا ہے؟ شبیر بھائی، یہ تو سمجھ لیں کہ ایک جھلک تھی، کراچی کے ایک گوٹ کی جھلک تھی جی۔ میرے پاس آلموسٹ سینکڑوں گاؤں، گوٹ اور شہروں کی لسٹ ہے جہاں ہم پہنچ چکے ہیں، اور کیونکہ ایگزسٹنگ ہے یار، میں آپ کے چینل پہ 2-3 دن تک تو پیکیجز دکھانے سے رہے، تو ایک چھوٹی جھلک آپ نے دکھائی، اور جو آپ نے کہا نا کہ طریقہ کار کیا ہے، تو بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمیں تو قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ ایمان والوں اپنے صدقے ضائع نہ کرو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ اللہ اللہ۔ تو یہ بھی دعوت اسلامی نے بہت زیادہ اس کا خیال رکھا کہ ہماری پوری اس راشن کی ڈرائیو میں آپ کہیں بھی لینے والے کا چہرہ نہیں دیکھیں گے۔ یقین کریں شبیر بھائی، ایسی ایسی کالیں آ رہی ہیں کہ آج تک زندگی میں ہم نے ہمیشہ صدقہ دیا ہے، ماچس کی تیلی بھی کسی سے مانگی نہیں ہے، لیکن اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں بھی کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں دیجیے گا ضرور، ہماری تصویر نہ لیجیے گا، بلکہ رات کے اندھیرے میں دیجیے گا تاکہ پڑوسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ اس طرح کی ہمیں کالز آئی اور الحمدللہ ہم ان کو اس انداز سے کر رہے ہیں۔ ایک اور خوبصورت کام یہ کیا شبیر بھائی، آپ کو بھی بہت خوشی ہوگی کہ سید صاحبان نارملی جب ایسا کبھی کام ہوتا ہے نا تو زکوٰۃ تو لوگ دیتے ہیں اور بڑھ بھی جاتی ہے، لیکن جو سادات کرام ہیں، جو آل رسول ہیں، ان کا احترام بہت زیادہ ضروری ہے۔ ظاہر ہے انہیں صدقات تو نہیں دی جا سکتی، تو امیر اہل سنت نے خاص اعلان کیا کہ سادات کرام کے لیے جو ہے وہ اسپیشل فنڈ بنایا جائے جو زکوٰۃ نہ ہو، اور ان کی بھی عزت نفس کا خیال رکھے، ان کی دہلیز تک ان کی مدد کی جائے۔ کروڑوں روپے الحمدللہ سادات کرام کے لیے مختص کیے گئے، اور وہ بھی تقسیم جاری ہے۔ پھر ایک اور شعبہ ہے جو نیگلیجنس کا شکار ہو جاتا ہے شبیر بھائی، وہ ہے مسجدوں کے امام اور مؤذن صاحبان۔ مسجدوں میں نماز نہیں ہو رہی ہے، اور مسجدوں کا چندہ جو ہے وہ جمعے کی نماز کے اور خاص طور پہ رمضان میں ہوتا تھا، اور اس سے امام صاحب کی تنخواہ اور مؤذن کی تنخواہ دی جاتی تھی۔ اب یہ امام اور مؤذن کیا راشن کی لائن میں روڈ پر آ کر لگیں گے؟ یہ ہمارے مقتدا ہیں، یہ ہمارے امام ہے، پیچھے اس امام ہے کہہ کر ہم نماز پڑھتے ہیں ان کے پیچھے۔ تو میں آپ کے توسل سے یہ اپیل کروں گا، دعوت اسلامی ہر جگہ پہنچ جائے یہ ضروری نہیں ہے، پلیز اپنے محلے کی مسجد کے امام مؤذن صاحب کے لیے غور کریں، کمیٹی والوں کو پوچھیں کہ آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو سب جا کے کچھ نہ کچھ دیں تاکہ ان کے گھر کا بھی چولہا جلے۔ اب فنڈ ہمیں کیسے آتا ہے اس کا میں جواب دے دیتا ہوں۔ دعوت اسلامی کیونکہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، ہمارا اپنا چینل بھی ہے، سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ بھی ہے، تو ہم دنیا بھر میں اپیل کرتے ہیں اور عاشقان رسول ہمیں رقم دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ڈسٹریبیوشن کا کام جاری ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہزاروں ہزار لاکھوں کی لسٹیں آ رہی ہیں اور رقم جو ہے اس حساب سے نہیں آ رہی ہے، کیونکہ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ کروڑوں لوگ متاثرین ہیں، جتنا بانٹیں اتنا کم ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیں، پیغام آپ کیا دیں گے ناظرین کو کہ اس رمضان کا ایک تو پیغام بتا دیں اور اپیل کہ اگر کوئی آپ کی مدد یا دعوت اسلامی کو کچھ فنڈ دے کر اپنی مدد کر سکے، کیونکہ وہ سعادت کی بات ہے یقیناً، تو وہ اپنی مدد کرے گا، لیکن وہ ہوگی خلق خدا کی خدمت کے طور پر، تو اگر کوئی آپ کو فنڈ دینا چاہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور پھر رمضان کے متعلق یا رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اپنا پیغام بھی بتائیے۔ ماشاءاللہ تھوڑی دیر پہلے آپ کی اسکرین پر اکاؤنٹ نمبر بھی چلا تھا اس پیکج کے آخر میں، اگر وہ آپ کے NCR والے دوبارہ چلا دیں، ورنہ زیادہ آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی کے مراکز آل اراؤنڈ پاکستان ہیں، بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں ہیں، جہاں بھی ہمیں لوگ سن رہے ہیں دعوت اسلامی کے کسی بھی قریبی مرکز جا کر پرچی بنوا لیں اور رسید لے کر وہاں ڈونیشن جمع کروا دیں۔ اور رہی بات پیغام کی، شبیر بھائی یقیناً یہ بڑا ہی پیارا مبارک مہینہ ہے، ماہ غفران ہے، ماہ صیام ہے، ماہ تراویح ہے، اور یہ مہینہ یوں سمجھیے کہ ہماری بخشش کروانے آتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے لیے ایک ہی حدیث پاک کا جملہ کافی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کا مضمون ہے
کہ میری امت کو پتا ہوتا رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان سبحان اللہ سبحان پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، درمیان کا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں، عبادتیں تو کرنی ہے، توبہ تو کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن اس مہینے میں گناہ نہیں کرنے۔ جس طرح کوئی شخص باہر روڈ پہ گناہ کرے وہ غلط ہے، مگر مسجد کے اندر جا کر گناہ کرے تو لوگ کہتے ہیں یار کمال کر رہے ہو، اللہ کے گھر میں آ کے گناہ کر رہے ہو۔ پاکستان میں گناہ کرے وہ غلط ہے، لیکن کوئی مکے شریف میں جا کر گناہ کرے تو لوگ کہیں گے یار مکے پاک میں آ کے گناہ کر رہے ہو۔ تو باقی مہینوں میں بھی گناہ کرنا غلط تھا، مگر رمضان میں گناہ کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تو لوگ چونکہ گھروں میں بیٹھے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ اپنا موبائل، اپنا سوشل میڈیا، اپنا ٹی وی ضرور یوز کریں، مگر مذہبی کانٹینٹ میں یوز کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان میں بھی ہمارا موبائل ہمیں معاذ اللہ میوزک اور بے پردگی کی طرف لے جا رہا ہو اور ہم اپنے رب کے عذاب کو دعوت دیں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اور میں امید رکھتا ہوں بلکہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اسی ماہ مبارک میں ایک یا دو بار ہم دوبارہ آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے اور مزید جو باتیں رہ گئی ہیں اس پر ہم آپ کے خیالات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب، دعوت اسلامی سے ہمارے ساتھ